बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, एक बार फिर आपका होस्ट मीर आसिम आपके साथ मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है राजा नूर मोहम्मद निज़ामी साहब, जो कि अपने आप में एक मुकम्मल यूनिवर्सिटी का दर्जा भी रखते हैं। इनके घर में हज़ारों कुतुब पर मुश्तमिल और नायाब सिक्कों और इसी तरह की दूसरी कई अशिया मुश्तमिल इनका म्यूज़ियम भी कायम है। तो राजा नूर मोहम्मद निज़ामी साहब, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, आज अपने वक़्त निकाला हमारे लिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। तो मेरा तल्लक जो है वो टेक्सला से है, जो गो के इंतज़ामी तौर पर मैं अटक से तल्लक रखता हूँ। तो वो बात यह है कि चूँकि मेरा तल्लक आसार कदीमा और तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी के 50 साल इस मैदान में गुजारे हैं, तो मुझे खुशी हुई कि आपने मुझे आज बुलाया। गवर्नमेंट हाई स्कूल टेक्सला में आज हम लोग खड़े हैं। तो यहाँ पे आप हमारे बिहाइंड द सीन आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इंतहाई पुरानी इन्हें नवादरात अभी हम कह सकते हैं। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं हमारे साथ, हम साथ शुक्रिया अदा करते हैं मास्टर जनाब ज़हीर साहब का। बुनियादी तौर पर आज हम लोग ये इस वजह से इकट्ठे हुए हैं कि यहाँ पे अपने आने वाली नस्ल को ये बता सकें कि ये जो कदीम ये बिल्डिंग्स हैं ये किसने बनवाई थी और इनमें क्या कुछ होता रहा है। जी निज़ामी साहब, ये जो हमारे आप ये बिल्डिंग है इसमें हवाले से थोड़ा सा सब बात ये है कि ये जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग, ये एक कदीम सराय की बाकियात हैं। ठीक है। इसमें जो है ये सराय जो थी ये आज की नहीं है, ये बल्कि गजनवी पीरियड में भी ये सराय मौजूद थी यहाँ। ये गजनवी किस दौर में तकरीबन? ये आज से 1000 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। 1000 साल कबल। और मेरे पास ये प्रूफ मौजूद है उस वक्त की किताबों के, जिसमें इसका जिक्र मौजूद है। यानी टेक्सला उस वक्त आबाद था ये, यानी टेक्सला का जिक्र जो है उस जमाने में टेक्सला को मारी गला कहते थे। मारी गला। अल-बैरूनी ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है कि कदीम टेक्सला को आज मारी गला कहते हैं। ठीक है। और यहाँ जहाँ आज खड़े हैं यहाँ उस जमाने की सराय मारे गला थी, और इसी सराय मरगल्ला में तकरीबन 1032 ईस्वी में सुल्तान महमूद गजनवी के बेटे सुल्तान मसूद गजनवी को कत्ल कर दिया गया था। और फिर वो असल में ये तो सराय जो इस इलाके की कदीम तरीन सराय थी। और जब सलातीन दिल्ली का ज़माना आया या मुग़लों का ज़माना आया तो ये सराय, चूँकि उस ज़माने में जो प्लस्तर वगैरह किया जाता था वो चूनी की लई से किया जाता था। तो मुग़लों के ज़माने की अक्सर कुतुब तवारीख में इसको सराय काली लिखा गया है। अच्छा। और उसी सराय काली को बाद में सराय काला और काला नाला को उसी के बाद मुनासबत से नाम दे दिया गया, काले का नाम दे दिया। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या चीज थी, ये आप कमरा के हवाले से? ये बेसिकली जो कमरा है, ये जो मुसाफिर रात को ठहरते थे, अच्छा, उनको एक कमरा मिलता था। ये किसने बनाया है? क्या तारीख क्या बताती है? तारीख बताती है कि ये तो मैं आपको वही बताया ना कि ये जमाना कदीम से है, ये मुगलों के जमाने की सराय नहीं है। मसलन इसके अंदर जो मस्जिद मौजूद है उसका गुंबद जो है वो मुगलों के ज़माने का नहीं है, बल्कि उससे कदीम ज़माने का है। उसका जो तर्ज तहमीर है, या इसके अंदर जो कुआं था उसके अंदर जो तहमीर हुई थी, जो उसके अंदर काम हुआ था, वो भी मुगलों से पहले ज़माने का है। आप समझते हैं कि कौन कौन ठहरा होगा, कौन सा हमारा ये? देखे, जो मेरे इल्म के मुताबिक जो है वो तो इसका सबसे पहले तो जिक्र मिलता है वो गजनवी पीरियड में मिलता है। ठीक है। तो गजनवी पीरियड के बाद ज़हर है वो ये सलातीन दिल्ली के ज़माने में भी रही होगी। ठीक है। तो उसके बाद जो इसका जिक्र फिर मिलता है वो मुग़लों के ज़माने में तसलसल से मिलता है। ठीक हो गया। और बहुत सी कुतुब तवारीख में, बल्कि यहाँ तक कि नूरुद्दीन जहांगीर बादशाह ने अपनी किताब में भी इसका जिक्र तफसीली किया है। ठीक हो गया। अच्छा, ये बिल्कुल माजी करीब में आज से 200-400 साल कबल, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, यहाँ पे कौन से हुक्मरान आके ठहरे होंगे? यहाँ जो हुक्मरान ठहरे हैं, जो मेरे इल्म के मुताबिक उनमें जो है नाम मिलता है शाहजहां का मिलता है। अच्छा। जहांगीर का मिलता है, औरंगजेब का मिलता है, और इसके अलावा उसके बाद यहाँ रंजीत सिंह भी ठहरा है। रंजीत सिंह पंजाब के जो हुक्मरान था वो भी यहाँ ठहरा है। अच्छा। और इसके अलावा मुख्तलिफ जो ठीक हो गया अंग्रेज थे, मसलन जॉर्ज लॉरेंस था, अच्छा, या निकलसन था, या एबर्ट था, वो भी यहाँ ठहरे हैं। मेरे पास वो किताबें मौजूद है। पड़ा कहते थे। और गुलिस्तान कॉलोनी अब जहाँ पे मौजूद है, इसके सामने जहाँ गुजरती हुई फौजें जो है वो ठहरती थी और काम करती थी। ठीक हो गया। चूँकि फौज ज्यादा होती थी
اس کے لیے بلڈنگ کا بندوبست تو نہیں ہو سکتا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ ایک کھلے میدان میں پھر اپنے یہاں پہ آپ اس ٹیکسلا کے ایریے میں کتنے پڑاؤ تھے کم و بیش؟ جو میرے علم کے مطابق نہیں بلکہ میرے تاریخی کتب کے حوالے سے جو میرے پاس ہیں، یہاں ٹیکسلا میں ایک عثمان کھٹڑ میں تھا، اچھا، اور دوسرا یہاں سرائے کالے میں تھا، اور بستی کے حوالے سے لالا بستی وہ بھی اس کا بھی ذکر؟ جی اچھا، بستی کے جو علاقہ ہے وہاں جو ہے وہ پاکستان کے قیام تک، بلکہ اسی پڑاؤ کو بعد میں ایئرپورٹ کی شکل دی گئی تھی۔ سردار سکندر ایاد نہیں، اس میں یہ ہوا تھا کہ جب لیاقت علی خان وغیرہ افتتاح کے لیے آئے تھے 1951 میں، تو انہوں نے ان کا وہاں جہاز لینڈ کی، جی، اور اس کے علاوہ جو مہاجر وغیرہ آتے تھے۔ اچھا، یہ کن حکمرانوں کی فوجیں یہاں پہ پڑاؤ ڈالتی تھی؟ یہ بھی کوئی تاریخ کے تھوڑا سا تاریخ کے حوالے سے تو قبل از مسیح سے لے گا، قبل از مسیح، چونکہ یہ جہاں ہم کھڑے ہیں ٹھیک ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ایک راستہ جاتا تھا چین سے سندھ کی طرف، راستہ آتا تھا وسط ایشیا سے انڈیا کی طرف۔ اچھا، تو یہ اس چوک پہ ہونے کی وجہ سے یہاں تو اشوکا ہو، اچھا، یہاں کشان ہو، میر گلا ہو، وہ ہندو شاہی ہوں، بھیم پال ہوں، ٹھیک ہے، ان کا ذکر بھی ملتا ہے یہاں مرگلا میں، چانکیا میں اسپیشلی چانکیا تو ہے ہی سرکپ میں جو وہ تو استاد تھا، ٹھیک ہے، ان کی پیدائش یہاں پہ ہوئی تھی، اس کی پیدائش تو قریب ایک گاؤں ہے وہاں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہاں پڑھاتا رہا، یہاں پڑھتا رہا، اور آج اس کی کتب چانکیا کی میرے پاس موجود ہے، اور ہندوستان کے تمام فارن جو افیئرز کے معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ بھی پڑھائی جاتی ہیں، وہ یعنی وہ سیاست پر اس زمانے کی۔ اچھا، ٹیکسلا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، ٹیکسلا تو ایک ایسی لوکیشن پر تھا کہ میں آپ کے علم میں یہ کہوں کہ دنیا کی سب سے قدیم ترین باضابطہ یونیورسٹی، ٹھیک ہے، وہ ٹیکسلا میں تھی، ٹھیک ہو گیا، اور وہ کب تھی؟ یہ آج سے 3200 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، 3200 سال قبل کی بات ہے، 200 سال پہلے دنیا کی سب سے پہلی، ٹھیک ہے، جب دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو اس وقت یہ علاقہ جو تھا یہ علم کے عروج پر تھا، ٹھیک ہے، تو اچھا، اس کے علاوہ یہاں دنیا کی پہلی گرامر لکھی گئی، ٹھیک، اچھا، دنیا کی پہلی گرامر، ٹھیک ہو گیا، اور اس گرامین کا نام تھا پانینی، اچھا، اور اس کی کتاب کا نام تھا اشت ادائے، اچھا، اشت ادائے۔ تو جب یعنی ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ ہمیں ٹائم دیں گے، اور جو دنیا کی پہلی یونیورسٹی ہے اس کے معاملات، اس کی بلڈنگ، اس کی جتنی ہسٹری ہے، انشاءاللہ وہ اپنے ناظرین کو میں ضرور انشاءاللہ میں تو جو کام کر رہا ہوں نا جی، دیکھیں میر صاحب، بات یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی ذات کے لیے کوئی کام نہیں کیا، وہ کوئی پانی نہیں ہو، وہ بھی ہمارے واو اجداد میں سے تھا، وہ ہمارے علاقے کا فخر تھا۔ یہاں پہ اس اسکول میں ایک مسجد ہے، یہ جو کم و بیش جو ہے یہ غزنوی پیریڈ سے اس کا جو تعلق ہے وہ یعنی کہ 1000 سال سے، یعنی اس وقت ماشاءاللہ سے یہ غزنوی اور مسلمان یہاں پر آ کے مسلمان، میرے پاس ایسی بکس ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ غزنویوں نے ٹیکسلا میں مدرسہ قائم کیا۔ اچھا، جو ایک ایم فل کا تھیسس تھا میرا اپنا ذاتی، ٹھیک ہے، وہ تھا ہی کہ عہد سلاطین میں ٹیکسلا کے مرگلوی علماء اچھا چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ اسپیسیفک علاقے کے جو وہ یہاں کے تھے، یہاں ایک مدرسہ تھا، اور وہ اس میں بڑے بڑے لوگوں نے پڑھا۔ میں آپ کے علم میں یہ اضافہ کروں کہ یہاں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے دہلی میں جن استاد صاحب سے پڑھا تھا وہ یہاں اس جگہ کے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ ان کی سند پر جو لکھا ہے اس پر انہوں نے اپنے نام کے ساتھ المرگلوی لکھا ہے، اور وہ سند میرے پاس موجود ہے۔ ہمارے علاقے میں حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر عثمان کھٹڑ میں ان کا مزار ہے، یہ علاقہ بڑا علمی اور ادبی حوالے سے بڑا زرخیز ہے۔ تو جناب ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں کے ماسٹر صاحب، ماسٹر ظہیر خان صاحب موجود ہیں، راجہ عجائب صاحب موجود ہیں۔ تو اس بلڈنگ کے حوالے سے جو انہوں نے معلومات دی ہیں اس سے پہلے ہمارے علم میں بھی نہیں تھی۔ کتنے سال ہو گئے یہاں پہ پڑھاتے ہوئے آپ کو؟ یہ مجھے تقریباً 25 سال ہو گئے۔ 25 سال ہو گئے۔ یہ جو شیر شاہ سوری سے منسوب کی گئی لوثر بابلی ہے، ابھی میں نے اس پر ایک آرٹیکل لکھا ہے، وہ چھپنے والا ہے، تو یہ اورنگزیب عالمگیر نے بنوائی۔ اچھا، یہ جہاں سرائے میں ہم کھڑے ہیں یہ تو 1000 سال قدیم ہے، اور میرے پاس ود تاریخ بحقی
اور بے شمار کتابوں کے پروف موجود ہیں. ٹھیک ہے, حوالے جات موجود ہیں میرے پاس, میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جیسے یہ سڑک جو ہے مرگلا والی, یہ بھی شیر شاہ سوری منسوب ہے. اس پر ایک کتبہ لگا ہوا تھا, اس کتبے کی تحریر میرے پاس موجود ہے. وہ کتبہ لاہور میوزیم میں موجود ہے, وہ شاہ جہاں نے بنوائی تھی. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو یہاں المیہ ہے کہ ہم ہر چیز بغیر دیکھے والے. ہاں, یہ ہمارے قریب عثمان کھٹڑ میں ایک کنواں ہے, وہ بھی شیر شاہ سوری سے منسوب ہے, حالانکہ وہ بھی شیر شاہ سوری سے پہلے سلاطین دہلی کا ہے. اچھا, زبردست. جی راجہ عجائب صاحب ہیں. جی راجہ صاحب, آپ نے تمام باتیں سنی ہیں راجہ نور محمد نظامی صاحب کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ علمی اور ادبی موضوع پہ ان شخصیات کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. تو میں بھی ان کی باتوں سے موضوع زباں ہوں اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسے پروگرام ہونے چاہیے. بہت شکریہ. کے طور پہ کوئی ایسی ایک ٹیم یا جن کی یہ تربیت کریں, خاص طور پر اس حوالے سے تاریخی کتب کے اور نوادرات کے, اور یہ جو سلسلہ اس کو جاری رکھنے کے لیے اس کے متعلق آپ بتائیں آئندہ کے لیے آپ کیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب مارشل ظہیر صاحب, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بہت ہی اہم سوال مجھ سے کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا بھائی ہے, یہاں ٹیکسٹائل میں رہتا ہے, یہ آپ کے پیچھے گلستان کالونی میں. تو میرے بھائی کے پاس 4 گاڑیاں ہیں, بحریہ ٹاؤن میں اس کے مکان ہیں, اس کے اسلام آباد میں پلازا ہے, بہت کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے. اور میرے پاس جو ہے وہ یہی سرمایہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس سرمایہ کی وجہ سے دنیا میں مجھے اتنی عزت دی, اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آخرت بھی اس کی وجہ سے بہتر کریں گے. تو باقی جہاں تک ہے میری کوشش بہت ہے, میں نے بہت سے لوگوں کو تیار کیا ہے, یہاں ٹیکسلا کے لوگوں کو تیار کیا ہے. المیہ یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے اس چکر میں ہے کہ میں کیسے پیسے بنا لوں. یہاں ابھی کچھ تنظیمیں بن رہی ہیں, وہ بھی اسی چکر میں ہیں کہ ہم گورنمنٹ سے کیسے پیسہ نکالیں, لوگوں کو سے کیسا پیسہ نکالیں. میں خلوص سے کام کر رہا ہوں, میں نے آج تک پیسے کمائے نہیں ہیں, پیسے خرچ کیے ہیں. تو میری یہ کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ میرا کوئی ایسا بیٹا یا میرا ایسا کوئی پوتا جس کو اللہ تعالیٰ اسی کام سے کر دے اور وہ یہی کام کرے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اپنی محنت پر, اپنے خلوص پر, اپنے اخلاص پر کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں میرا کوئی جانشین ضرور پیدا کریں گے. ورنہ میرے پاس تو بڑے لوگ آتے ہیں, جی یہ دے دیں, یہ بیچ دیں, یہ پیسے لے لیں, اتنے لاکھ لے لیں, اتنے کروڑ لے لیں, یہ کریں وہ کریں. میرا مطمع نظر ہی نہیں ہے. تو اس میں اگر تاریخ کے جو طلباء ہیں جی جو اس چیز کا ریسرچ بیس پہ اگر کوئی وہ شوق رکھتے ہیں, تو ان کے لیے اگر کوئی ایسا پیغام جو آپ ایک اکیڈمی کی صورت میں اگر آپ ان کو موقع دیں, آپ ان کی سرپرستی کریں, ان کو گائیڈ کریں, رہنمائی کریں. جناب میں جو کر رہا ہوں, میں ایک ادارے کے طور پر, ایک فرد ایک ادارے کے طور پر کام کر رہا ہوں. میری کوشش ہے میرے ساتھ لوگ جڑیں کہ میرے پاس جو وزٹر آتے ہیں پہلے انہیں ممالک سے آتے ہیں, یہ نہیں امریکہ, برطانیہ, اٹلی, فرانس, آسٹریلیا, سعودی عرب, مختلف ممالک سے دنیا بھر سے آتے ہیں. اور میں اپنی استطاعت کے مطابق ان کی علمی, وہ تو آتے علمی لگن سے ہیں اور علمی خوش چینی کے لیے یا یہاں سے کچھ لینے کے لیے, تو میں جو کچھ ان کی خدمت کھانے پینے کی, سونے جاگنے کی ہوتی ہے وہ بھی کرتا ہوں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے بے شمار لوگوں کو ایم فل کروایا ہے, پی ایچ ڈی کروائی ہے, تخصص کروایا ہے, بے شمار لوگوں سے کتابیں لکھوائی ہیں. تو یہی میرا مشن ہے, یہی میرا کام ہے. ابھی آپ کے پاس یعنی کہ بہت سا علم آپ کے سینے میں موجود ہے, آپ کی تحقیق ہے, آپ کا یہ تجربہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس پر ہمیں مزید کئی نشستیں چاہیے ہوں گی. تو ناظرین کو ابھی آپ لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اور ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آئیں گے اور ایک نئے مقام پر آئیں گے. جی نظامی صاحب. جی میں ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی تاریخ سے جڑ جائیں, اپنے آباء و اجداد کی تاریخ سے آگاہی حاصل کریں, وہ آپ کے لیے روشنی ہوگی, وہ آپ کے لیے علم ہوگا. اور جو قومیں اپنے آباء و اجداد کی تاریخ بھول جاتی ہیں, تاریخ اس کو بھول جاتی ہے, تو برائے مہربانی اس سے مزید آپ آگے ترقی کریں گے اور آپ کے علم میں اور آپ کے عمل میں اضافہ ہوگا. بہت شکریہ.